नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लासरा, आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पहले दौरे हुकूमत का एक बड़ा जिनसी स्कैंडल 26 साल के बाद जिंदा हो चुका है। इस घिनौने वाक़े के मरकजी किरदार इरफानुल्लाह मरवत के लिए आसिफ अली जरदारी साहब के दिल में मोहब्बत जाग उठी है। आसिफ अली जरदारी साहब ने मुझे बुलाकर पार्टी को मजबूत करने के लिए सलाह मशवरा किया। इरफानुल्लाह मरवत की जानिब से यह दावा किया गया, साबिक सदर गुलाम इसाक खान ने 1990 में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को बरतरफ किया। 1991 में बेनज़ीर ने जिनसी स्कैंडल पर इरफानुल्लाह मरवत के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। अब उनकी बेटियां आसिफा भुट्टो और बख्तावर भुट्टो भी इरफानुल्लाह मरवत की पार्टी में शमूलियत के खिलाफ शदीद एहतजाज कर चुकी हैं। लेकिन आसिफ अली जरदारी इरफानुल्लाह मरवत को पार्टी में लाने पर बज़िद क्यों है? इरफानुल्लाह मरवत के माजी से मुताल्लिक़ अहम बातचीत करेंगे। इसके साथ साथ दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी भी अपने वालिद के नक्शे कदम पर चल निकले। सियासी लॉन्ग मार्च के बाद असेंबली जाने के मामले पर भी पीपल्स पार्टी का एक यू टर्न 27 दिसंबर 2016 को किया गया। एक भी ऐलान अपनी तकमील तक ना पहुंच सका। काजी फाइज ईसा रिपोर्ट पर चौधरी निसार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया, मगर 60 दिन गुजर चुके हैं। सियासी लॉन्ग मार्च, असेंबली में जाने और चौधरी निसार के खिलाफ केस दायर करने के दावे पीपल्स पार्टी के महज दावे ही रहे। जरदारी साहब के पाकिस्तान एंट्री के बाद सिंध में सियासी जोड़ तोड़ अपने उरूज पर। जरदारी साहब ने बिलावल हाउस कराची में सियासी मंडी खोल ली। इख्तिदार, पैसा, पार और इलेक्शन जीतने के लिए आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मजीद कितना गिराएंगे और कितने डर्टी कॉम्प्रोमाइजेस किए जाएंगे? इसके साथ साथ पैनामा की भी बात करेंगे कि आखिर इसका फैसला कब तक मुतवक्के है, किन तारीखों में यह फैसला आ सकता है। रऊफ क्लासा साहब से जानेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में पाकिस्तान सुपर लीग की बात करेंगे, जिसका फाइनल बिल आखिर लाहौर में कराने का फैसला कर लिया गया। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान फाइनल लाहौर में कराने को पागलपन करार दे चुके हैं। क्या संगीनियों के साए में पीएसएल का फाइनल लाहौर कराने के बाद दुनिया हमें पुरअमन मुल्क तस्लीम कर लेगी? तफसीलन बात करेंगे। लेकिन क्लासा साहब, सबसे पहले कराची की सियासत में बात करेंगे, खास तौर पर इरफानुल्लाह मरवत की बात करेंगे। अभी कुछ रोज पहले जरदारी साहब से उनकी मुलाकात हुई है। आसिफ और बख्तावर ने शदीद एहतजाज किया है ट्विटर पर। इनके माजी के हवाले से बात करें, आखिर इनका माजी है क्या जिस पर इस किस्म का एहतजाज सामने आ रहा है? ये आज हम सारा दिन इसे रिसर्च पे लगे रहे हैं, क्योंकि वाकया अब सब लोगों को याद नहीं है कि इसका बैकग्राउंड क्या है, आसफा ने या बख्तावर ने क्यों एहतजाज किया है। हमारी एक इसमें नई नस्ल, एक उसमें आप कह सकते जवान हो चुके, बल्कि उसके बाद भी एक नई नस्ल आ चुकी है। ये वाकया 27 नवंबर 1991 का, ठीक है। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की मौजूदा जो इस वक्त हमारे जो बच्चे हैं या बड़े हुए हैं नस्ल जो है, इनको इसको पता होगा कि ये कितना बड़ा एक संगीन एक वाकया था, जिसने पूरे मुल्क पाकिस्तान को नहीं पूरे सब कॉन्टिनेंट को जोड़ करके रख दिया था। सो लिहाजा इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देना जरूरी है। चले मान लेते हैं कि बहुत सारे लोगों को इस बैकग्राउंड का पता नहीं होगा। आसिफ अली जरदारी साहब को तो अच्छी तरह पता था कि ये क्या कहानी है, मरवा साहब कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है, बेनज़ीर भुट्टो साहबा इस वाक़े से कितनी जोल्ट हुई थी। आमिर साहब उन्हीं दिनों में यहीं इस्लामाबाद में मेरा ख्याल नए नए आए होंगे, ये उसी वक्त का वाक़या है। कौमी असम्बली में क्या कुछ हुआ था, नहीं हुआ था। इसलिए मेरे लिए ये हैरानी की बात हो, शायद है भी सही, और मेरा ख्याल है आसिफ अली जरदारी साहब का ट्रैक रिकॉर्ड रखते हुए हैरानी होनी नहीं चाहिए थी। हालांकि मैं पहले भी कह चुका हूँ, हम जो होते हैं ना जर्नलिस्ट, तो हम भी कसाईयों की तरह रोजाना बकरे ज़िबह कर करके ना और ख़बरें इस तरह की कर करके हम भी इम्यून हो जाते हैं। हमें भी फिर इंसानी खून, बकरा, ये वो नहीं लगता, हमें अपना एक तरह का बिजनेस एज यूजुअल लगता है। तो सेम ऐसे पॉलिटिशियंस के भी इस तरह की चीज़ें जब सामने आती हैं, डल्टी कंप्रोमाइज़, मैं कहूँगा पॉलिटिकल डल्टी कंप्रोमाइज़, हैरान तो नहीं होना चाहिए। लेकिन ये इस तरह का वाक़या था। आज सारा दिन हमने फाइलों में गुजारा है कि जाके चीज़ें निकाली हैं कि उस दौर में हो क्या रहा था, कहीं हमसे टेक्निकली मिस्टेक ना हो जाए, हम कोई ऐसे कोई ऐसी बात ना कह दें जो उसमें ट्रू ना हो जाए। सो हमने जाके अखबारात खंगाले 1991 के, मिल भी गए आपको साहब। जरा मतलब थोड़ी सी बंदा अगर मेहनत करे तो चीज़ें मिल जाती हैं। वो कहते हैं ढूंढने से तो खुदा मिल जाता है। ये तो एक दो खबरें थी जो ढूंढनी थी। सो ये वो अखबारात की खबरें हैं जो, और ये डान की हमने फाइल में से निकाली हैं जाके बड़ी मेहनत के बाद। और मैं हैरान होता हूँ वैसे कि इंसान महज पावर के लिए कितना नीचे गिर सकता है। ये उसकी खूबसूरत मिसाल है जो आज की स्टोरी हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं कि महज कराची पे होल्ड रखना है, महज सिंध पे होल्ड रखना है, महज आपने पावर लेनी है, पैसा लेना है
اور اس کے لیے کسی حد تک آپ جا سکتا ہے کوئی سیاستدان، یہ وہ کیس ہے جس کو آپ ایک پیرامیٹر بنا سکتے، اس سے نیچے نہیں جایا جا سکتا۔ اگلا سٹیپ ایک رہ گیا ہے آصف علی زرداری کے لیے، وہ اعجاز الحق صاحب سے بھی ملاقات کر کے ان کو پیپلز پارٹی میں لے ہیں، جو جنرل ضیاء الحق صاحب کے صاحبزادے ہیں، ویسے بندے تو بڑے اچھے ہیں وہ، ان کو بھی پیپلز پارٹی میں لانے پہ حرج نہیں ہونی چاہیے، اور ان کا کوئی اتنا بڑا بیگج بھی نہیں ہے اعجاز الحق صاحب کا، ایسا نہ ہو ہی جائے کلاس تو لے آئیں۔ تارا مسیح کو جو نا پوسٹ ٹیومر اعزازی ممبرشپ دے دیں، وہ دی جا سکتی ہے۔ اگر تارا مسیح کے ان پیپلز پارٹی کو اعزازی ممبرشپ دینے سے کوئی آصف علی زرداری کو 4 ووٹ مل سکتے ہیں نا، تو عامر صاحب ریسٹ اشور کہ وہ ان کو لے بھی آئیں گے، اور ان کو وہ آ کے آپ ان کی ممبرشپ کی بات کہہ رہے ہیں، کوئی ان پہ وہ کہتے ہیں آفٹر ڈیتھ 2-4 میڈل بھی ڈیکوریٹ ان کو کر دیں گے، اٹس اے لمٹ۔ ہوا یہ تھا کہ عرفان اللہ مروہ صاحب جو ہیں، یہ اس وقت کے جو صدر پاکستان تھے غلام اسحاق خان صاحب، ان کے داماد ہیں، یہ ان کے داماد تھے یہ ہیں، تو اس پہ ایک جو ان کی سردار شوکت حجاز صاحب تھے، قائد اعظم کے ساتھی تھے، اور ان کی ایک اور جو بڑی ان کی ریکگنیشن تھی اس فیملی کی کہ ان کے سردار سکندر حجاز جو تھے، وہ اس برٹش راج میں یونائٹڈ پنجاب جو تھا اس کے چیف منسٹر تھے، وہ ان کے یہ بھائی ہیں، اور جس خاتون کا گینگ ریپ کیا گیا تھا وہ ایک طرح سے ان کی پوتی تھیں، ان کی تھیں۔ یہ ہوا جو واقعہ تھا، یہ جو عرفان اللہ مروہ صاحب تھے، یہ سندھ میں اس وقت انٹیریئر منسٹر کے ان کی ایڈوائزر کی پوسٹ تھی، یہ کیونکہ داماد تھے، اور جام صادق علی صاحب چیف منسٹر تھے وہاں پہ سندھ میں، تو ان کو سب سے موسٹ پاورفل جو بدماشی والی پوسٹ ہے نا سب سے بڑی پاکستان میں، وہ انٹیریئر منسٹری ہے۔ چودھری نثار علی خان صاحب کو کچھ بھی کہیں، وہ کچھ کر نہیں سکتے، تو کسی کا برا بھی نہیں کر رہے، کم از کم اب تک 4 سال ہو گئے ہیں۔ ادروائز یہاں انٹیریئر منسٹر جو ہیں وہ بہت بڑے بڑے کاموں میں ملوث رہے ہیں، چاہے پیپلز پارٹی کے پچھلے انٹیریئر منسٹر تھے یا اس سے پہلے رہے ہیں۔ اس پہ چودھری صاحب کو یہ داد دینی پڑتی ہے، اگر انہوں نے کیا کچھ نہیں ہے تو کسی کا برا بھی کچھ نہیں کیا، انہوں نے اتنا نیوٹرل رہے، ذاتی لیول پہ کبھی نہیں کیا، ذاتی لیول پہ جا کے چودھری نثار علی خان صاحب نے کسی اپنے دشمن مخالفت کو بھی کبھی جا کے اس لیول پہ تنگ نہیں کیا، انٹیریئر منسٹر تھے، کر سکتے تھے۔ یہ واقعہ سامنے آیا کہ سی اے تھی وہاں پہ، کرائم انویسٹیگیشن یہ ایجنسی تھی کراچی میں، جس کے سربراہ عرفان اللہ مروہ صاحب تھے، اور اس وقت جام صادق علی نے پیپلز پارٹی کے ورکرز کو، کوئی 1200 کے قریب ورکرز کا انہوں نے ان کو تشدد کیا، ان کو مارا پیٹا گیا الذوالفقار کے نام پہ کہ یہ ان کے ساتھی تھے، ان کے دوست تھے، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، ان کو سی آئی اے میں انہیں تشدد کیا۔ اس پہ ہیرلڈ نے ایک بہت بڑی سٹوری بھی کیری کی تھی، ہیرلڈ جو کراچی کا میگزین ہے، کہ سی آئی اے کتنا بڑا خوفناک ایک ادارہ بن چکا ہے جس کو عرفان اللہ مروہ چلا رہے تھے، لوگوں پہ ٹارچر ہو رہے ہیں، ان کو وہاں پہ بھتے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اور انہوں نے ایک وہاں سمیع مروہ صاحب تھے، ان کو ڈی اے جی لگا کے سی اے اے کے ساتھ رکھا ہوا تھا، اور یہ پنجابی پختون جو اتحاد تھا اگینسٹ دا مہاجرز، اس کو یہ لیڈ کر رہے تھے عرفان اللہ مروہ صاحب اس وقت یہ سارا۔ سو یہ بڑے فرنٹ پہ تھے، اور یہ الزام لگا تھا جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ان کی ساتھی تھیں، دوست ہیں، خاتون کا نام ہم نہیں بتا رہے، نہ ان کے پکچرز دکھا رہے ہیں کہ اٹس اے بیڈ تھنگ کہ ہم ان کی اس وقت پکچر لے کے ہیں، ان کے گھر میں کوئی 5 لوگ ان کے گھر میں گھسے۔ کلاس آپ بریک نہ لے لیں، بریک سے واپسی بالکل ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے تو ڈیٹیل میں اس ساری جو ماضی کا یہ قصہ ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ کلاسز صاحب، عرفان اللہ مروہ کے ماضی سے متعلق، اور غالباً ہم یہاں پر تھے کہ محترمہ کے ساتھی کے گھر چند افراد گئے تھے، وہ خاتون کے گھر میں گئے، جو ان کی وہ جو قائد اعظم کے ساتھی تھے، ان کی بیٹی تھی، وہ ان کے گھر میں گئے، 12 گھنٹے وہاں پہ رہے، اور بعد میں جو انہوں نے اس خاتون نے، ان کے والد صاحب نے پریس کانفرنس کی، ان کے والد صاحب نے کی تھی، جس میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے تھے۔ وہ جو سردار یہ شوکت حجاز صاحب تھے قائد اعظم کے ساتھی، جیسے میں نے کہا پاکستان کے تحریک کے لیڈروں میں سے واقعی کٹڑ فیملی، بہت بڑی فیملی ہے، سردار سکندر حجاز، شوکت حجاز، اس کے بعد مظہر علی خان، طاہرہ مظہر علی، ان کے بیٹے طارق علی، یہ سارے خاندان کے بڑے بڑے لوگ ہیں۔ اس میں طارق، ہمارے کامران شفیع ہمارے دوست جو ہیں آج کل امبیسڈر کیوبا میں، بہت بڑا خاندان ہے سیاسی طور پہ بھی، ویسے بھی۔ تو ان کے گھر میں 12 گھنٹے تک وہاں پہ ان کو گینگ ریپ کیا گیا، 5 لوگ تھے، اور اس میں انہوں نے بعد میں جو ایف آئی اے کی ان کی ایف آئی آر سامنے ہے، اس میں انہوں نے کہا جناب کہ ان کو اس لیے کیا گیا کہ وہ بے نظیر بھٹو کی ساتھی تھیں، اور بے نظیر بھٹو کو ایک طرح کا پیغام بھیجنا تھا
کہ اگر آپ لوگ بھی جو وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے اپنے رویے ٹھیک نہ کیا، کیونکہ پولیٹیکلی وہ جام صادق اور ان کو صدر پاکستان جو اس وقت تھے اسحاق خان ان کو اپوز کر رہے تھے، یہ ان کے دماد تھے، تو یہ انہوں نے اس کو پولیٹیکل ایک اس میں سے نکالا گیا کہ بے نظیر بھٹو کے لیے میسج بھیجنے کی کوشش کی گئی تھی ان کے ساتھیوں کے لیے. تو اس پہ انہوں نے یہ کہا تھا جو پریس کانفرنس کی تھی 3 دن بعد اس واقعے کے 27 نومبر اور اس میں 1991 کا ہوا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے اس وقت کے صدر پاکستان کو ٹیلی فون کیا کہ آپ کے دماد نے یہ میری بیٹی کے ساتھ کرایا ہے، تو انہوں نے اسحاق خان نے میرے فون نہیں لیے. انہوں نے کہا میں نے چودھری شجاعت حسین اس وقت وزیر داخلہ تھے، میں نے ان کو ٹیلی فون کیا، چودھری شجاعت حسین نے بھی نہ میرے ٹیلی فون کو انہوں نے اٹینڈ کیا، نہ رسپانڈ کیا، اور بڑا دکھ کا اظہار کیا کہ میرے ان کے چودھری صاحب کے جو والد صاحب تھے ظہور الہی، ان سے بڑے تعلقات تھے اور میری بیٹی کے ساتھ یہ کچھ ہو چکا تھا. تو چودھری انہوں نے شجاعت نے فون ہی نہیں اٹھائے. صرف انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت بلور صاحب جو تھے ریلوے کے منسٹر تھے، انہوں نے فون اٹھایا. میں نے جب ان کو بتایا تو انہوں نے اس وقت کے جو چیف منسٹر تھے جام صادق علی ان کو فون کیا، تو انہوں نے یہ کہا جناب کہ آپ اس خاتون کو کہیں کہ وہ آ کے مجھ سے مل لے. تو اس پہ انہوں نے بلور صاحب نے کہا تھا کہ ہم پشتونوں کی یہ روایات نہیں ہوتی کہ اپنے ہم آپ کو ایسی بات ہی نہیں کرنی چاہیے. خیر مختصراً بے نظیر بھٹو نے اس کے بعد قومی اسمبلی میں ایک بہت بڑا انہوں نے پروٹیسٹ کیا. غلام اسحاق خان نے آنا تھا اینول جو ایک پارلیمانی ایئر کو خطاب کرنا، بے نظیر بھٹو نے انہوں نے باہر بھی پارلیمنٹ کیا اور پارلیمنٹ کے اندر بھی بہت بڑا مظاہرہ کیا. انہوں نے غلام اسحاق خان کو تقریر نہیں کرنے دی. گو بابا گو کے نعرے پہلی دفعہ وہاں سے لگے تھے. انہوں نے ان کو ہیکلنگ کی، ان پہ ہوٹنگ کی، ان پہ بہت کچھ کیا اسحاق خان پہ. اسی وجہ سے کہ جناب کہ آپ نے جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں ان کو مروت صاحب کے ذریعے اپنے دماد کے ذریعے ان کو پنش کروا رہے ہیں، گینگ ریپ کروا رہے ہیں. ان کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا مروت صاحب کا، عرفان اللہ مروت کا، کہ جناب یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ الزامات ہیں، سب جھوٹ ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، اور یہ مجھے انہوں نے ہراس کرنے کے لیے ہمیں ایک طرح کا کونے میں لگانے کے لیے کیا گیا ہے. جب غلام اسحاق خان سے پوچھا گیا جناب کہ آپ کے دماد پہ یہ الزامات لگے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کی خواتین کے ساتھ جو ہے ان کو گینگ ریپ کروا رہے ہیں، ان کو مروا رہے ہیں، ٹارچر کروا رہے ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ جناب یہ ساری پولیٹیکل کمپین ہے، سارا جھوٹ ہے، سب کچھ ہے. اس پہ لاسٹ وارڈ ایف آئی آر اس پہ نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ وہ جو ملزم جن کا نام لیا جا رہا تھا عرفان المروت، وہ اس وقت کے سٹنگ جو پریزیڈنٹ تھے غلام اسحاق خان ان کے وہ تھے دماد تھے. ایف آئی آر کون کرتا؟ اور جام صادق علی چیف منسٹر تھے. اس پہ اس وقت کے جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے جناب آصف نواز، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے انہوں نے انٹرونشن کی. ان کے کہنے پہ اگین ایف آئی آر درج ہوئی. آج باقی درمیان کی لمبی کہانی عامر صاحب سنائیں گے. آج انہی سے جن کے خلاف بے نظیر بھٹو اور ان کے ساتھیوں نے بہت بڑے مظاہرے کیے قومی اسمبلی سے، ہز ایکسیلنسی جناب آصف علی زرداری صاحب نے ملاقات کی ہے. اس کا اگر فوٹو پورا دکھائیں جو میرا خیال ہے موجود ہے، بالکل موجود ہے. یہ بیک گراؤنڈ تھا جناب، یہ ساری کہانی تھی جس بیک گراؤنڈ میں کسی نے آصفہ کو اور بختاور کو بتایا ہوگا. ان بچوں کو نہیں پتا کہ آج سے 26 سال پہلے کیا ہوئے تھے. اور آصف علی زرداری صاحب اس پورے کھیل کو اے ٹو سے زی تک سب جانتے ہیں. پاور، پیسہ، اقتدار انسان کو کتنا گرا دیتے ہیں. باقی عامر صاحب صحیح ہے. یہ پھر عامر متین صاحب وہی بات ہوگی نا، یہ پیپلز پارٹی آصف علی زرداری صاحب کی ہے. باقی کے اندر کی کہانی آپ ہمیں سنائیں گے. اندر کی کہانی سے زیادہ باہر کی کہانی یہ ہے کہ ہم نے یہ پک اس لیے یہ کہانی خاص طور پہ کی ہے کہ یہ عکاسی کرتی ہے وہ جو اخلاقی پسماندگی ہماری سیاست میں اور ہمارے معاشرے میں آ گئی ہے، اور جس کی وجہ سے ساری یہ مس گورنر، بد انتظامی، کرپشن، گند پڑ گیا ہے، جس کی وجہ سے 8 سال کہنے کو 9 سال جمہوریت کو ہو گئے ہیں سو کالڈ. اس کے باوجود گندگی ہے. وہ ساری اس سیاست کی وجہ ہے کہ جس کے اندر کوئی اخلاقی تقاضے نہیں رہ گئے ہیں، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے. یہ نون لیگ میں بھی پایا جاتا ہے کہ انہوں نے پچھلے 2013 کے الیکشن میں جو پاکستان کا لوٹا تھا، چاہے جس پارٹی کا گند جدھر ادھر جو کو ہے وہ اکٹھے کر کے وہ بھی جیتے. پیپلز پارٹی نے بھی اس طرح کے لوگ اکٹھے کیے. کہنے کو پی ٹی آئی ایک طرف اخلاقی لڑائی لڑ رہی ہے پینما کے اوپر کہ جی اخلاقی مسئلہ ہے، دوسرا وہ مصطفیٰ کھر کو سنا ہے وہ بھی وہ بیچ میں شامل کر رہے ہیں. تو کمنگ بیک پیپلز پارٹی، آصف زرداری وہ یہی ہیں. آصف زرداری وہ یہی کام کے اسپیشلسٹ ہیں. اسی کام کی وجہ سے انہوں نے بے نظیر صاحبہ کو بھی معذرت کے ساتھ پیپلز پارٹی کے اپنے دوستوں کو اسی کام پہ لگا لیا. اور پیپلز پارٹی کا ستیہ ناش، پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی، سب سے جمہوریت پسند پارٹی جس کی اتنی اسٹرگل تھی، وہ اس حال میں پہنچ گئی ہے اور مزید اخلاقی پسماندگی کی طرف جا رہی ہے. یہ صرف اخلاق مروت کے طرف تو میں آتا ہوں، مگر یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے کہ پورے پاکستان سے سارے صوبوں سے وہ فارغ ہو گئے ہیں.
اس کے بعد اب پنجاب میں پچھلے دنوں فیصل آباد میں وہ لکی رانی سرکس جتنے لوگ نہیں اکٹھے کر سکے تھے، گھوم پھر کے اب ان کو فکر پڑی ہوئی ہے کہ سندھ کا بھی جو یہ سٹیڈل ہے نا، یہ جو قلعہ ہے نا، یہ بھی متزلزل ہے، تو اس کے لیے جس قسم کا بھی گھوڑا خچر کوئی بھی آدمی ملے، گدھا آپ کہہ رہی ہیں میں نے نہیں کہا، تو وہ اکٹھا کرنے کوئی تقاضے نہیں ہے۔ اسی سلسلے میں نبیل گبول صاحب کو واپس لے کے آئے ہوئے ہیں۔ نبیل گبول ہمارا دوست ہے، مگر کیا کیا کچھ نہیں ان کو کہتا رہا، کوئی گالی گلوچ رہ نہیں گئی تھی، الزامات کی بوچھاڑ جو انہوں نے ان کے متعلق نہیں لگائی، تو ان کو وہ بھی واپس ایکسیپٹیبل ہو گئے۔ اسی طرح ہی وہ نادر لغاری صاحب پی ٹی آئی کو تھے، وہ بھی آ گئے۔ اس سے بڑا فیصل صالح حیات صاحب، انہوں نے جو گالی گلوچ کی ہوئی ہے ان کے متعلق، اور جو 2002 میں پہلے ہفتے کے اندر ہی لوٹا بن کے پیٹریوٹ بن کے ادھر چلے گئے، اور 5-7 سال انہوں نے جو تقریریں کی ہوئی ہیں آصف زرداری صاحب کے جو کچھے چھٹے کھولے ہوئے ہیں، وہ تھوڑی سی وہ جو ہے نا، ابھی پہلے خواجہ آصف کا وہ جملہ ہوتا تھا، ابھی یہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا آ گیا ہے کہ انہوں نے جو نیب چیف کو کہا ہے کہ آپ کو شرمندگی ہوتی نہیں ہے یا آپ شرمندگی محسوس نہیں کرتے، یہ اس سے آگے کی بات آ گئی ہے کہ یہ بھی شرمندگی محسوس نہیں کرتے کہ عرفان اللہ مروت وہ ایک آدمی نہیں ہے، وہ اسے پورے گندے طور کی عکاسی کرتے ہیں کہ اس دور میں لوگ آج کی جنریشن کو ہم بتانا بھی چاہ رہے تھے کہ کیا ہوتا رہا اپنے زمانے کا 1991-92 کا یہ سب سے بڑا سیاسی ڈرامہ تھا، اور غلام اسحاق خان 1990 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ڈیزالو کر کے وہ ورچولی کہنے کو نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے مگر وہی رول کر رہے تھے، جام صادق علی کا وہاں رین آف ٹیرر سندھ میں تھا، اور اس پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا نہیں ہوا با، اور اس کی جلادی کی جو عکاسی کرتے تھے وہ عرفان اللہ مروت صاحب جو کہ غلام اسحاق کے داماد تھے، ادھر انور سیف اللہ صاحب تھے، ادھر وہ تھے، انور سیف اللہ صاحب ذرا فائنینشیل کرائم کی طرف سے تھے، یہ کرائم بالکل بڑی بڑی مونچھیں اور ٹیرر کی نشانی تھی۔ اس دور میں یہ واقعہ ہوا تھا کہ اتنے بڑے خاندان کی خاتون کے اوپر 7 بندوں کے گینگ ریپ کا ایف آئی آر میں 7 بندے لکھوائے تھے انہوں نے اس زمانے میں، تو یہ ایک وہ تھا۔ اس کے بعد وہ جو کچھ ہوتا رہا، اس کے بعد ان کا ایکسیپٹ کر لینا، گو کہ آپ سنا ہے کہ آصفہ نہیں تصویر آ گئی نا، ملاقات جو ہو گئی، تو اس کے بعد آصفہ اور جو ہے بختیور بی بی نے انہوں نے ٹویٹس کے ذریعے بچوں کو کسی نے بتایا ہوگا، یہ کہا کہ اس طرح کے آدمی کو جو ہے وہ جیل میں جانا چاہیے، جیل میں چڑھنا چاہیے اور گلنے سڑنے کے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔ تو ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ بلاول کہہ رہے تھے کہ نہیں مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، صرف ملاقات کے لیے آئے تھے، ابھی فیصلہ نہیں کوئی بھی ہوا ہے۔ تو یہ ہے وہ پیپلز پارٹی جو مزید بننے جا رہی ہے، اور یہ ہے وہ سندھ، اور یہ ہے آصف زرداری صاحب کہ وہ جو ہے نا 5000 سال کی وہ جو ہمارے سندھی بھائی کہتے ہیں کہ ہم لے کے چل رہے ہیں میراث، یہ آصف زرداری صاحب ہے، یہ میں مختصر کہہ رہا ہوں، آپ نے شاید وقفہ لینا، مجھے فوری طور پہ بریک پہ جانا ہوگا۔ بالکل، اس کے بعد میں بتاؤں گا اس میں شہری رحمان صاحب اس زمانے میں ہیرلڈ کی جو سٹوری کر رہی تھی نا، ان کو بھی تھریٹس آئے تھے، اب وہ نہ وہ بول رہی ہیں، میں چیک کر رہا تھا، اعتزاز حسن بول رہے ہیں، اس زمانے کے سب یہ کریکٹرز رہے ہوئے ہیں، بلاول بچوں کی آگئی، کسی کی ان کی ٹویٹ نہیں آئی۔ بالکل، یہ شہر رحمان صاحبہ سے متعلق جو آپ نے بات کی، اس پہ تو بریک سے واپس آئیں گے، اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے کلاسز آپ نے بات کی، اور ہم یہ بھی بتائیں گے کہ بلاول بھٹو زرداری بھی اب اپنے والد کے نقش قدم پر ہے، پینما کا ذکر بھی لازمی طور پہ کیا جائے گا، کن تاریخوں میں فیصلہ آ سکتا ہے، کیا متوقع ہے، کلاسز آپ سے یہ بھی جانیں گے۔ بریک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ عامر صاحب، پیپلز پارٹی کے خاص طور پہ عرفان اللہ مروت کے حوالے سے بات کر رہے تھے، شہری رحمان کے حوالے سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں جو ان کا؟ میں صرف میرا بہت سخت گلا پیپلز پارٹی کے وہ چند لوگ جو رہ گئے جن کو میں سمجھتا ہوں کہ باضمیر ہیں، کرپشن کے وہ نہیں ہیں، مگر کہاں گیا ان کا ضمیر کہ یہ جو فیصلے ہوتے ہیں یہ سارے اس زمانے کے وٹنس رہے ہوئے ہیں۔ شہری رحمان اس وقت ہیرلڈ کی ایڈیٹر تھیں، اور جو مجھے یاد پڑتا ہے ان کو بہت سیریس قسم
قسم کے دھمکیاں آئی تھیں یہ مروت صاحب کی طرف سے، وہ مجھے کانٹراڈکٹ کر سکتی ہیں مگر مجھے اچھی طرح، کیونکہ ہماری کلیگ تھی اس زمانے میں وہ، تو وہ یاد ہے۔ اعتزاز احسن بی بی کے گھر میں، اس کی بڑی اس کہانی اپنے دور کی یہ سب سے بڑی کہانی تھی، بی بی کے گھر میں ناچاکی ہو گئی تھی اس واقعے کی وجہ سے، وہ تفصیلات کس دن اور بتائیں گے۔ مگر یہ کوئی اسد زرداری صاحب کو یہ کہنے والا نہیں ہے کہ جناب یہ جو آپ کرتے پھر رہے ہیں، یہ جس طرح کے لوگوں کو آپ لا رہے ہیں اور بی بی شہید کے نام پہ یہ کر رہے ہیں، اور ان کے ہی چن چن کے جن لوگوں نے ان کے ساتھ جو دھوکہ کیا ہوا تھا انہی سب کو لا لا کے، یہ کیا ہے؟ یہ پھر پیپلز پارٹی کا نام زرداری لیگ رکھ دیں۔ دوسرا اس میں بس میں لاسٹ بات کہہ دوں کہ ایک آپ نے غور کیا ہوگا، ابھی آج بلاول کا بیان آ گیا ہے کہ وہ جو ہے جناب پینیما کا رزلٹ آئے گا تو پھر یہاں پہ جو الیکشن لڑنا تھا آ رہے تھے، یہ 2-2.5 ماہ پرانی بات ہو گئی ہے، اور ہم نے اس زمانے میں کہا تھا کہ اتنا آسان نہیں ہے ان کا الیکشن لڑنا، الیکشن لڑنے کے لیے اثاثے بتائے جاتے ہیں۔ آپ نے ڈرایا جو ہے تو انہوں نے مجھے کہا تھا آپ نے کیوں یاد کروایا؟ میں نے کہا ان کو یاد آئے گا نا جب، تو یہ پینیما کیس میں اس لیے پھنسے ہوئے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے اثاثے دیے ہوئے ہیں، تو میں تو بڑا انتظار کر رہا ہوں ان کے اثاثے دیکھنے کا کہ اس میں وہ $60 ملین کا سوئس اکاؤنٹس والا ذکر ہے کہ نہیں ہے، نہیں ہے تو پھر وہ ایک نئی کہانی شروع ہے۔ بلاول کی بات کی ہے کلاسر صاحب، انہوں نے تو کہہ دیا اسمبلی جانے کے حوالے سے فیصلہ پینیما کے فیصلے سے مشروط ہوگا، تو پینیما کا یہ فیصلہ آئے گا کب، کن تاریخوں میں آ سکتا ہے، کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ میں اس پہ کرتا ہوں ایک چھوٹی سی، وہ میرا خیال سلپ آف ٹانگ ہوئی ہے مجھ سے، کہ یہ سردار شوکت حیات جو ہیں یہ صاحبزادے ان کے تھے سکندر حیات صاحب کے، تو جن کا گینگ ریپ جس کا تو ان کا تھا، تو ایک طرح سے وہ پوتی تھی ان کی، جسٹ ٹو اللیجڈ گینگ ریپ۔ جی اس پہ اب ایک اور جو چند نام ہم بڑے بھول گئے ہیں، وہ ہے امتیاز شیخ کا۔ یہ سیکریٹری ٹو سی ایم تھے اس وقت جام صادق علی، سب سے نٹوریس جو سی ایم اگر رہا ہے سندھ کی ہسٹری میں، جنہوں نے بدترین تشدد کیا تھا جنہوں نے پیپلز پارٹی کے ورکرز پہ، اور انہی کے دور میں یہ سارے گینگ ریپ وغیرہ کی خبریں تھیں۔ امتیاز شیخ تھے جو بعد الحمدللہ وہ بھی زرداری صاحب کی پارٹی اور ایم پی بھی بن گئے ہیں۔ جی ویسے غیرت دیکھیں، اس کی بھی دیکھیں اس کی بھی دیکھیں، دونوں کو کیا بات ہے، وہ جو سلوٹ مارتے ہیں آپ ان کو، سندھی بھائیوں کو، یہ سندھی بھائیوں کو، ان کو دوبارہ ووٹ دیں گے انشاءاللہ دوبارہ۔ ایک بندہ میں اور پرپوز کرنا چاہتا ہوں، زرداری صاحب ان سے بھی مل لیں، ان کو بھی پارٹی میں لیں، ان کا نام بھی بتا دیں، آپ بتا دیں۔ میرا خیال ہے ارباب رحیم رہ گئے ہیں، وہی رہ گئے ہیں، آپ کی آواز مکے اور مدینے سے، وہ رہ گئے ہیں، زرداری صاحب ان کو بھی لے ہیں۔ اب میں آتا ہوں اس پہ، ہم اب اس پہ فردر کوئی بات کرنے کی کوشش کریں گے، اور بھی کچھ ہے میٹیریل جو بینظیر بھٹو صاحب نے تقریر کی تھی نا اس پہ، عرفان اللہ مروت صاحب نے، وہ بھی ہے میرے پاس، ابھی ٹائم نہیں ہے، ہم اس کو کل تک پہ رکھ سکتے ہیں کہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے کیا خیال تھے، اور ان کے جو مائٹی سپاؤز ہیں، جو تمام جو ان کو پولیٹیکل فائدہ ہوا ہے بینظیر بھٹو صاحبہ کے جانے کے بعد، تو مصروف کے ان کے سیاسی وارث، جائیداد کے وارث بھی اور سیاسی وارث۔ بینظیر بھٹو نے کیا تقریر کی تھی عرفان اللہ مروت پہ، اور زرداری صاحب نے کیا، اور ان کے صاحبزادے نے چورن بیچا ہے آج، یہ آپ کو آنے والے دنوں میں کہانی ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ سمپل سی، میں اس پہ لمبی بات نہیں کرتا پاناما پہ، میری یہ کچھ اسیسمنٹ ہے کہ پاناما پہ بڑی اس وقت بات ہوتی ہے، جہاں بھی جائیں تو ہر کوئی پوچھتا ہے کب فیصلہ آ رہا ہے، کب آ رہا ہے۔ بالکل، دو چار اس پہ ڈیٹیں دی جا سکتی ہیں، 8، 9، 10 مارچ تک پاسبل ہے کہ یہ فیصلہ آ جائے، ادروائز اگر ان 3 میں نہ آیا تو آپ کے مارچ کے اینڈ میں یہ ضرور فیصلہ ول بھی۔ نون لیگ کی اس وقت جو سب سے بڑا ڈر ہے جس کی وجہ سے نیندیں اڑی ہیں وہ یہ ہے، جو کہ میرا بھی تھوڑا سا ڈر ہے کہ یہ ای سی او اتنا بڑا ہو رہا ہے، 8 ملک کے ہیڈز آف اسٹیٹ آ رہے ہیں، اگر اس دوران اطلاع آ گئی، کسی نے کان میں آ کے کہا پرائم منسٹر صاحب یہ تقریر جو کر چکے ہیں نا، اس کے بعد سے نا سیدھا گھر ہی واپس جانا ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ میرا خیال ہے وہ ڈیٹ نہیں آ رہی، اس کے بعد اب 9-10 تک رکھیں کہ اس میرا چاچا حضرات بھی یہ چیز دیکھ رہے ہوں گے، انہی میں ہے۔ ادروائز یہ ڈیٹ ایک دے دی جائے گی مارچ کے اینڈ تک، آپ کی ججمنٹ اپریل تک نہیں جائے گی سر، مارچ کے اینڈ تک، یا آپ کا 8-9-10 یہ 3 اس میں یہ ججمنٹ لکھی جا رہی ہے، اور اس پہ فردر اب میں اس پہ نہیں جاتا کہ کیا لکھی جا رہی، بس ٹھیک ہے۔ آپ اور ہم نہیں جا رہے، مگر دونوں پارٹیز کے وکلاء، میں دیکھ رہا تھا سلمان اکرم راجہ صاحب بھی ٹی وی پہ آئے ہوئے تھے، اور جو ہے نعیم بخاری صاحب بھی ٹی وی پہ آئے ہوئے تھے۔ آپ اور ہم پھر بھی خیال کرتے ہیں کہ سب جوڈیس ہے، فیصلہ آنے والا ہے، بڑا حساس معاملہ ہے، پر وہ میں دیکھ رہا تھا کوئی چیز رہ نہیں گئی تھی جو مقدمے کے اندر نہیں کہی نا، وہ باہر بھی مقدمہ چل رہا ہے۔ یہ اخلاقی تقاضے ان کا جی ڈاکٹروں کے ہوتے ہیں، ہپوکریٹک ووٹ، ہمارا کوئی اس طرح کا ہمارے بھی ہوتا ہے، 1 کروڑ پہ آپ کی میری جیب میں ڈال دیا جائے تو ہم پاناما پہ، وکلاء حضرات کا یہ کہنا ہے کہ جناب ہمارے کوئی نہیں ہوتے ہیں، ہمیں تو جدھر سے موکل ملے گا، پیسے ملیں گے، کلائنٹ ملیں گے،
تو ہم جس طرح کا بھی وہ چورن ہمیں دیں گے ہم پیش کر دیں گے. مطلب ہے آپ کلائنٹ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ ڈاکومنٹ دے دیں, کوئی ٹریل دے دیں, یہ نہیں پوچھیں گے. پھر وہ جو ڈاکومنٹ دیں گے وہ کہیں گے ہم اس پہ یقین کریں گے کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں اور ہمیں یہی بیچیں گے. بس وہی نا, جھوٹ کو کلاسز سب سچ اور سچ کو جھوٹ ثابت کر دیا جائے گا, یہی ہو سکتا ہے وکالت میں, اور ہم کچھ بھی نہیں دیکھ رہے. اب ان پہ آنریبل بھی, اب مطلب وکیلوں کے بارے میں کیا کہوں, اگر ان کی بھی ایتھکس نہیں, میں نے پہلے بھی کہا تھا پروگرام میں, کیا ان پہ کہیں پہ کوئی جا کے ایک انکوائری نہیں ہو سکتی کہ میں کوئی اسکینڈل کروں, میں ڈاکومنٹس اگر میں نہ لے کے کسی کی سنی پہ میں شو کر سکتا ہوں, میں نہیں, میں یہاں پہ کوئی آ کے الزام لگا سکتا ہوں یا میں بیٹھ کے کسی کی ایڈوکیسی کر سکتا ہوں. یہ وکیل کیسے کیس پکڑ لیتے ہیں نوئنگلی کہ آپ ٹی وی پہ کیا فرماتے رہے ہیں اور بعد میں جا کے کورٹ میں جا کے آپ اپنے پوائنٹ آف ویو آپ اس کو بدل لیتے ہیں. 2 وکیلوں نے کیس چھوڑ دیا تھا یہ کہہ کے, اکرم شیخ نے اور میرے سلمان بٹ صاحب نے, کہ آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہی نہیں ہیں, آنریبل لوگ تھے نکل گئے. یہ آ گئے ہیں تو ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ حضور آپ نے ڈاکومنٹس نہیں دیکھے, آپ جتنا بڑا کیس وہاں لڑنے جا رہے ہیں, عدالت کو کہہ رہے ہیں ہر بات پہ آپ تو یہ کیس ہی نہیں سن سکتے, ہمارے پاس ڈاکومنٹ ہی کوئی نہیں, فلاں نہیں کر سکتے. کیا وکیلوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ یہ پہلے ایویڈنس دیکھیں, یہ کنونس ہوں کہ جس کو ہم جا کے وہاں پہ اس میں عدالت میں ریپرزینٹ کرنا ہے وہ واقعی انوسینٹ ہے, واقعی اس کے پاس ڈاکومنٹیشن ہے, یا جیب میں ایک ادا چیک ڈالیں اور پھر اب دھڑام سے انہوں نے بڑا پروٹیسٹ کیا. میں نے ان سے کہا جی آپ آ جائیں ٹی وی پروگرام میں, ابھی بھی آفر ہے کہ ہمارے سے بات کر لیں اس کے اخلاقی تقاضوں پہ. یہ بحث ہے کہ اخلاقی تقاضے وکیلوں کے ہیں, ہوتے ہیں, ہونے چاہیے, ہمارے بھی جس طرح ہیں, ہماری بھی بحث ہے. ہم تو سمجھتے ہیں ہمارے تو ہیں, ہمارے تو بہت ہیں, ہم چاہے نہ اس پہ عمل پیرا ہوں مگر ہوتے ہیں بالکل. لیکن راجہ صاحب کے بھی تو آپ دیکھ رہے ہیں نا, عامر صاحب کے بارے ثبوت کے حوالے سے ان کی سٹیٹمنٹ بھی چینج ہو گئی. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک لیں گے, واپس آئیں گے تو کچھ پی ایس ایل کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ لاہور میں اس کا فائنل کرانے کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے, لیکن جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے کیا اس میں یہ ایک مناسب فیصلہ ہے, تفصیل میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے ہیں. ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پاکستان سپر لیگ کی ہم بات کریں گے. کلاسز صاحب فائنل بالآخر طے کر لیا گیا کہ لاہور میں کیا جائے گا قذافی اسٹیڈیم میں. اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے ملک میں, خاص طور پہ پنجاب کی آپریشن رد الفساد بھی شروع ہو چکا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ فیصلہ کس حد تک خوش آئند ہے؟ دو اس میں چیزیں ہیں, میں اس پہ کوئی پوزیشن نہیں لے رہا کیونکہ ایک مشکل مرحلہ ہے. جو اس کے سپورٹر ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی بہت بڑا میسج آئے گا کہ جی دیکھیں پاکستان میں فائنلی کچھ کرکٹرز جو ہیں نا ان کو $10,000 زیادہ دے کے ہم لے آئے ہیں, بختر بند گاڑی میں ہوٹل سے بٹھائیں گے اور بختر بند گاڑی میں لے جائیں گے اور واپس لے آئیں گے, تو ٹھیک ہے بھی امیج بڑا بہتر ہو جائے گا. یہ کام زمبابوے کے ساتھ بھی ہم نے کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا 2-4 سال پہلے, انہوں نے بھی خاصی تگڑے پیسے ہم نے لگائے تھے, اور پاکستان کا امیج بڑا ٹھیک ہو جائے گا. اپوننٹس اور پرٹیکولر عمران خان کی جو بات ہو رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب, اور بہت کچھ اس پہ آ رہا تھا ٹویٹر پہ, سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگوں کی رائے آ رہی تھی کہ آپ نے اتنے سارے لوگ مروانے ہیں, کیونکہ آپ اس کو لنک کر رہے ہیں کہ جناب کہ یہ ٹیررزم جو بھی ہو رہا ہے نا, یہ پی ایس ایل کا فائنل کا جب سے آپ نے کہا ہے نا, تو وہ فورسز جن کو سوٹ نہیں کرتا کہ یہ پاکستان میں کرکٹ آئے, وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں. تو وہ اگر آپ کل کو دبئی میں نہیں کروائیں گے, سپوزلی ان کا بہت بڑا بزنس چل رہا ہے, یا کچھ اور ممالک ہیں ہمارے ہمسایہ, اگر وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں کرکٹ ہو, جو ہمارے ہاں ایک عام آدمی سوچتا ہے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ ضروری ہے کہ مزید آپ اس طریقے کے آپ خدا نہ خواستہ یہاں بلاسٹ کروائیں, دھماکے کروائیں, لوگ ہمارے بے قصور وہ ہوں, تو کیا ایک میچ کے لیے اتنی بڑی قربانی دینی چاہیے؟ مطلب 2 اوپینینز ہیں اس پہ 2 آتے ہیں. میرا یہ خیال ہے, میرا اپنا خیال ہے, آئی مے بی رانگ, میں کیونکہ اگین آئی ایم سیئنگ کہ اس معاملے میں میں کوئی پوزیشن نہیں لے رہا, حالانکہ ہم آپ کو پتہ ہے ہم جہاں لینی ہوتی ہے پوزیشن لے لیتے ہیں, کہ اگر آپ نے ایک کرفیو لگا کے لاہور میں, جو ابھی سے اناؤنس ہو گیا ہے, کل سے پورے آپ کے قذافی اسٹیڈیم کی دکانیں بند ہو رہی ہیں ادھر ادھر کی, اسٹیڈیم میں کوئی جا نہیں سکے گا, وہاں پہ پولیس پھرے گی, رینجرز پھرے گی, گاڑیاں پھریں گی, اور جس دن میچ ہوگا ایک بہت بڑا کرفیو کا اگر آپ نے عالم لگانا ہے, تو پھر تو عمران خان کی بات میں وزن آتا ہے کہ پوری دنیا یہی کہے گی کہ میچ تو آپ نے کرا لیا ہے, لیکن اس سے زیادہ لوگوں کے ذہن میں خوف ڈال دیں گے کہ شاید پاکستان اتنی بڑی خطرے کی چیز بن چکا ہے کہ جہاں پہ دیکھیں کہ اگر ایک میچ بھی آپ نے کرانا ہو تو آپ کو اتنے انتظامات کرنے پڑتے ہیں. لاسٹلی جاگتے رہنا, ساڑھے نہ رہنا, جو پنجاب پولیس ہے اگر اس کے ذمہ لگا دیا یہ کام آپ نے سیکیورٹی کا, تو اللہ سے پھر دعا کرنی چاہیے. یہی پنجاب پولیس کے لاڈلے تھے شہباز شریف کے, جنہوں نے, حالانکہ اس وقت ویسے یہ گورنر رول تھا, وہ لہٰذا کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا کوئی قصور نہیں تھا, جب یہ سری لنکن ٹیم پہ حملہ ہوا تھا, یہ پولیس کے بہت سارے افسران جن کی ڈیوٹیز تھیں ان کو میکسیمم سزائیں ملنی تھی, مصروف سارے گھر سوئے ہوئے تھے,
ये घर सोए हुए थे, और यही कहा गया था कि श्रीलंकन टीम को प्रेसिडेंशियल कवर दिया जाएगा सिक्योरिटी का। नाम तो आप दे सकते हैं, जितनी 40 गाड़ियों को उस दिन में सिक्योरिटी कॉर्डन देख रहा था, नवाज शरीफ का एक वीडियो आई हुई है सामने, वो देखने से 60 कारें, वो जो आपने वीडियो मुझे भी भेजी थी उसमें 60 कारें तो मैंने गिनी थी, 60 कारें मैंने गिनी थी। नवाज शरीफ साहब के लिए दे दी, चलो जी प्राइम मिनिस्टर हैं भाई, 5, 6, 10, 60 गाड़ियां उनके काफिले में थी। आप कहे तो देते हैं प्रेसिडेंशियल कवर देंगे, प्रेसिडेंशियल कवर कहे कि अब श्रीलंकन टीम को है, और पुलिस अफसरान वहां सोते रहे सारे, और इतना बड़ा हमला हो गया, बेचारे 8-10 लोग मारे गए, क्रिकेटर्स भाग गए, क्रिकेट भाग गई। दाद दें हमारे पंजाब के स्पीड चीफ मिनिस्टर को, उन्होंने उन तमाम अफसरान को प्रमोशन दी सर, जो नाअहली की वजह से, क्योंकि उन्हें यह लगा होगा शायद कि अगर ये नाअहली ना करते तो उस वक्त गवर्नर सलमान तसीर साहब थे, गवर्नर रूल था, तो वो बदनाम ना होते, शायद इसी के बदले उन्होंने उनको इनामात दिए। बिल्कुल हुई, बरी हुए सारे, उनमें बरी किया कि सजा का तो कंसेप्ट है। गोजरा में जो पुलिस वाले उनको वहां पे 9 क्रिश्चियंस को जलाने में जिनके लैप्सेस शामिल हुए थे, उनको शहबाज शरीफ ने पोस्टिंग दे के, ट्रांसफर दे के बड़े आला ओहदे दिए हुए थे। शहबाज शरीफ साहब जो हैं पूरा सूबा वो जकूटा जिन्नू के जरिए और पुलिस के बाबूस के जरिए कंट्रोल करते हैं, पुलिस पे कोई काम उस पे नहीं होगा, लिहाजा जागते रहना। रेंजर्स या आर्मी को अगर दिया गया तो और बात है, कहा तो यही जा रहा है पंजाब पुलिस से तो फिर कोई तवक्को नहीं है, मेरा तो नहीं है, मैं तो कह चुका हूं। ठीक है, लेकिन आमिर साहब 100% सिक्योरिटी की यकीन दहानी और इस किस्म के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन आप किस तरह से सिचुएशन को देखते हैं? बख्तरबंद गाड़ियां जा रही हैं, सड़कें सुनसान है, बंद कर दिए गए हैं, कर्फ्यू का समय, ऐसे में इमरान खान का ये बयान कि खुदा न ख्वास्ता अगर कुछ हो गया तो 10 साल मजीद क्रिकेट नहीं आएगी, किस तरह देख रहे हैं आप इस? इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि लाहौर में PSL पाकिस्तान में हो जाना, और लाहौर में भी अगर उसका एक गनीमत है कि उसका फाइनल हो जाए, तो ये जो हम लोग तरसते हैं एंटरटेनमेंट को, क्रिकेट ना आके, जिसकी वजह से जो डिप्लोमेटिक नुकसान है, जो बाकी हम महरूम हैं क्रिकेट की उस एंटरटेनमेंट से, हमारी ज़िंदगी में वैसे ही एंटरटेनमेंट नहीं है, थिएटर नहीं है, सिनेमा नहीं है, हर चीज़ तो बंद कर दी है, क्रिकेट ही एक चीज़ जरिया रह गया हुआ है। तो इसमें तो कोई बहस ही नहीं है कि अगर हो जाए तो बड़ी बात है। मगर इमरान का ये पॉइंट जो है कि याद रहे कि इमरान ने आगे कहा था कि हमारी तरह की ये बहुत बड़ी बात है, होना चाहिए PSL पूरा बल्कि होना चाहिए। मगर ये एक पॉइंट इमरान का बड़ा गौर तलब है कि ये ना हो कि कोई एक पटाखा भी उस दिन अगर चल गया तो इतना लाइमलाइट होगी कि मजीद जो 1-2 साल में तवक्का है तो वो 10 साल पे फिर दोबारा चल जाए, सारी दुनिया की यहाँ पे लाइमलाइट होगी। तो उसका ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसको अहमियत देनी चाहिए कि अभी इस वक्त हम एक कॉमिंग ऑपरेशन जारी है, एक रद्दुल फसाद शुरू किया है, जिसके ज़रिए फाइनली जो कि 10-15 साल से पंजाब बच रहा था, तो पंजाब में भी वो ऑपरेशन होने जा रहा है। क्या अर्ज है कि अगर या तो उसको करने के बाद किया जाता, या फिर अब तो जब प्लंज ले ली है तो और कोई चारा नहीं इस बात के कि अब पूरी सिक्योरिटी जो है, और बिल्कुल पंजाब पुलिस पे मेरे हाल दी भी नहीं जा रही, तो उसके अंदर जो है जो लोग बाकी एजेंसीज के भी बैठे हुए थे, तो ये अब बहुत बड़ा गैम्बल है, बहुत बड़ा गैम्बल है। और आई हैव माई फिंगर्स क्रॉस्ड, अल्लाह से दुआ है कि ये सही तरीके से हो जाए। ठीक है क्लासेस, अब मतलब रिस्क एक लिया जा रहा है, किस्म से रिस्क ही करार दिया जा सकता है कि हम ये ले रहे हैं, क्या हमारे पास कोई चारा नहीं था कि मुल्क के किसी दूसरे शहर में इसका इनेकाद किया जा सकता है? क्या लाहौर में कराना ही सबसे बड़ी बात लाहौरियों को देनी पड़ेगी। मैं तमाम तर उसके बावजूद लाहौरियों से ज्यादा जिंदा दिल कोई नहीं है, मैं उसमें ये बनता लाहौरी है, कोई शक नहीं है इसमें। लाहौर में ही होना चाहिए था, जो भी टेस्ट मैच होता या PSL होता या फाइनल। अब इंडिया की मिसाल देने वाले हैं मैच की, मैं दे रहा हूँ। हाँ, वही ना कि मुझे 2 शहरों के ये लोगों ने बड़ा मुतासर किया। एक लाहौरियों ने, जब यहाँ पे इंडियन क्रिकेट टीम 2004 में आई थी मेरा ख्याल, और इंडिया ने मैच जीता, पूरे लाहौरियों ने स्टैंडिंग ओवेशन दी, तालियां बजाई, वेलकम किया, पार्टियां दी, और बड़ा उस मुशर्रफ दौर में ये जो लोग आए हुए थे उनको मुफ्त खाने खिलाए, सेलिब्रेट किया, उनकी सेलिब्रेट किया, उनको पार्टीज दी, मुफ्त में टांगे उस वक्त चलते थे, अगर उनको टांगों पे सैर कराई, अनारकली ले गए, और उन्होंने जो इंडियंस आए थे, उनके एक्टर्स आए, उनके आम लोग आए, हजारों की तादाद में 3-4-5 हजार लोग थे। बड़ी आज तक इंडियन जो भी मिलता है ना, जो 2004 में आया था, वो लाहौरियों को दाद दिए बगैर नहीं रहता कि वाकई यार लाहौर है और जिंदा दिल लोग। एक ये जो मेरे जहन से नहीं उतरता लाहौरियों के लिए, और हम इनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले दिनों में इसी तरीके से ही अपनी मेहमान नवाजी जारी रखेंगे। दूसरा वहां पे हुआ था चेन्नई में,
जब वसीम अकरम की क़यादत में वहाँ पे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम गई थी और इन्होंने वहाँ पे एक टेस्ट मैच जीता था चेन्नई, उसमें उस पे भी चेन्नई के क्राउड को दाद देनी पड़ेगी। 16 रन से जीते थे, अगर मुझे याद मेरी उस पे नियारी वसीम अकरम कैप्टन थे और मेरा ख्याल है उसकी लास्ट सक्लाइन की उसकी बॉलिंग पे आउट हुए थे, उस पे उन्होंने आखिरी घंटे में जीत गए थे। वहाँ भी चेन्नई के क्राउड ने भी खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन दी थी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने पूरा टूर किया। ये बड़ी अजीब सी बातें लगती है वैसे, हालांकि 12-14 साल पहले की बात है। इतना हमारा हार्ट एनवायरनमेंट बन गया इंडिया पाकिस्तान के दरमियान यकदम कि कोई ये बात बिलीव नहीं करेगा कि यहाँ पे लाहौरियों ने कितना बड़ा वेलकम दिया था इंडियन। एज अ पाकिस्तानी एज अ लाहौरी तो बड़ा प्राउड हूँ इस चीज़ पे, मगर ये आज आप लाहौरी बन गए, इसलिए मैं सिर्फ याद कराना चाहता हूँ कि कहीं पाकिस्तान में और मैच ही नहीं इतने हिस्सों में हुआ। पाकिस्तान में एक भी मैच की रवायत नहीं है जहाँ पाकिस्तान के स्पेक्टेटर्स ने बदतमीजी की हो। ये क्रेडिट इंडिया को जाता है, डिस्क्रेडिट कि बंगाल में जो इन्होंने किया था, वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता में और एक दो जगह पे। ये हमारे यहाँ कभी भी किसी मैच में भी, मुझे वो पुराना भी याद है 80s वाला भी, कोई लोगों ने उस वक्त भी ऐसे किया था, लाहौर, कराची, एवरीवेयर। मैंने जानबूझ के वहां पे चेन्नई के क्राउड की मिसालें दी, जानबूझ के चेन्नई जो है ना, चेन्नई है फिर। लेकिन अब जो पीएसएल का फाइनल होने जा रहा है लाहौर में, एज अ पाकिस्तानी हम सबकी दुआ है कि बखैर आफियत ये फाइनल हो जाए और शायकीन क्रिकेट को एक अच्छी क्रिकेट देखने को लाहौर में एक बार फिर से मिले। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।